मसीह यीशु के जिंदा, जलाली और फ़तहमंद नाम में आप तमाम नाजरीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सबको सलाम। पहाड़ीवास की सीरीज़ के एक और सबक में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हर वक्त हमारे साथ होता है। समटाइम्स हमें बहुत से फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा ये ईमान होना चाहिए कि जो हम नहीं कर सकते वो हमारा आसमानी बाप कर सकता है, वो हमारा खुदा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के सबक का उन्वान भी कुछ यूं ही है, जो मैं नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबक को। दावत देते हैं ब्रदर आसिफ को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक। खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ नसीम। एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने फिर मुमकिन किया कि हम इस प्रोग्राम की तीसरी किस्त या थर्ड एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हों। और आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दो प्रोग्राम्स के अंदर हमने बातचीत की कि मसीह की जो तालीम है पहाड़ी वास पर जो मबनी है उसका क्या सियाक़ व सबाक है, उसके अंदर क्या पैगाम है। जो पहला एपिसोड था बिलखसूस उसके अंदर हमने उसके सियाक़ व सबाक पर गौर किया कि किस सियाक़ व सबाक में ये सारी तालीम दी गई। और मैंने आपको बताया था कि सियाक़ व सबाक से मुराद ये है कि जो भी चैप्टर हम लेते हैं, आयत हम लेते हैं, कोई बात हम कलाम में से लेते हैं, तो उसका पहला असूल ये है तशरीह करने का कि उसके आगे और पीछे यानी कि उसकी इब्तदाई आयात पर और उसके बाद की आयात पर गौर किया जाए, तो इसको हम सियाक़ व सबाक कहते हैं। तो हमने गौर किया कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने इस पहाड़ी वास का आगाज़ किया, उससे पहले क्या बातचीत थी और उससे पहले क्या बातें थी जो खुदावंद मसीह के जहन में थी। और फिर उसके बाद हमने उसके आखिरी अब्वाब पर हमने गौर किया, 7वें बाब पर हमने गौर किया कि किस तरह से मसीह खुदावंद ने इस सारे पैगाम को इख्तिताम बख्शा। फिर दूसरे प्रोग्राम में हमने ये देखा कि इस सारी तालीम का जो मजमूई पैगाम है वो क्या है। दरअसल क्या पैगाम खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त अपने शागिर्दों को देना चाहते थे या आज की कलीसिया को, चर्च को, लोगों को या दुनिया को वो पैगाम देना चाहते थे। और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि मसीह खुदावंद जो है ये एक वाज ही नहीं है, बल्कि ये एक पहला रूहानी एतकाफ़ था जिसमें खुदावंद मसीह अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे थे, अपने बाद उस काम को वो सौंप रहे थे जो उन्होंने बाप से लेकर वो आए थे ताकि अपने शागिर्दों को वो तैयार कर सकें। और मसीह खुदावंद पहाड़ से जब नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत से मसाइल हैं इस भीड़ के, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं इस भीड़ के, और उन सब को कैसे एड्रेस करना है, उस सब कुछ के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तैयार करते हैं। तो लिहाजा मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को इस सारे रूहानी एतकाफ़ में, सारे पैगाम में और सारी तालीम में वो अपने शागिर्दों को मुनज़्ज़म करते हैं, उनको तरबियत देते हैं, उनको तक़वियत देते हैं और फिर उसके बाद उनको अपना नायब बनाते हैं। नायब बनाने के लिए वो तैयार करते हैं, मुकर्रर करते हैं। और मरकज़ की इंजील से हमने जाना कि फिर उन्होंने उनके नाम भी बताए जिनको उन्होंने मुकर्रर किया, बुलाया और अलग किया। बाद मसीह उन्हें ज़मीन का नमक भी कहते हैं और दुनिया का नूर भी कहते हैं, और पहाड़ पर बसे हुए शहर से भी तशबीह देते हैं, और फिर उसके बाद चिराग दान पर रखे चिराग से भी तशबीह देते हैं। तो गोया आज की जो दुनिया है या उस वक्त की जो भीड़ थी वो तारीकी में थी, और आज भी हम देखते हैं कि जो गुनाह है उसका जो असर है वो दुनिया को खाए जा रहा है और वो उस पर हावी होता चला जा रहा है। तो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा तुम ज़मीन के नमक हो। तो नमक का जो काम है वो चीज़ों को प्रिजर्व करना है, बचाना है, महफूज करना है। इस मकसद के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, अगरचे जायके के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम इस दुनिया का, इस ज़मीन का नमक हो जो उसे गुनाह से, उसके मुज़र असरात से, उसके ख़राब करने से इसे बचा सकता है। तुम इस दुनिया की उम्मीद हो। तो मसीह खुदावंद ने शागिर्दों को ये कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो, तुम ही इसका टेस्ट हो, और अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो फिर वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर उसके बाद मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। गोया दुनिया में तारीकी है और उसका सबब भी एक ही है और वो गुनाह है। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि नूर तुम्हारे पास है, रोशनी तुम्हारे पास है। जो पैगाम मसीह ने उन्हें दिया, जो तालीम मसीह ने उन्हें दी, वो नूर ही था, वो रोशनी ही था जो रोशनी बनकर उनके बातन में आया, और फिर उसके बाद उस रोशनी
کے وسیلے سے دنیا کی تاریکی اور اس کا اندھیرا وہ دور کرنے کے لائق ہو سکے۔ اور اگلی بات، پہاڑ پر بسے شہر کی مانند، وہ جو دور سے دکھائی دیتا ہے ایسا شہر۔ تو مسیح خداوند نے شاگردوں کو، کلیسیا کو، چرچ کو ایک ایسے پہاڑ پر بسے شہر سے تشبیہ دی جو دور سے دکھائی دیتا ہے، جو دنیا کی امید ہے، دنیا کی تسلی ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس اطمینان ہے، وہاں برکت ہے۔ اور چراغ دان پر رکھے ہوئے چراغ سے تشبیہ دی جو روشنی کرتا ہے، جو منور کرتا ہے، جو راہ دکھاتا ہے۔ تو گویا شاگرد سے یا چرچ ہے جس کا اطلاق آج ہم اپنے اوپر کر سکتے ہیں کہ یعنی دنیا کے لیے جو تسلی ہے، دنیا کے لیے جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، تقویت ہے، امید ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تو وہ چرچ کے پاس ہے، وہ شاگردوں کے پاس ہے، وہ مسیح کے پاس ہے، وہ مسیح کے پیغام میں ہے، مسیح کے کلام میں ہے، اور اسی کے اندر میں اور آپ تسلی، اطمینان، خوشی، ہدایت، رہنمائی پاتے ہیں۔ اور جب ہم اس پیغام پر غور کرتے ہیں، اور سلسلہ وار آج ہم اس پروگرام میں اس پر ہم غور کریں گے، اور ہم اس کی پہلی آیت جو ہے، پہلا رویہ جو ہے، جیسے میں نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ مسیح کی تعلیم کا آغاز 8 رویوں سے ہوتا ہے۔ اور 5ویں باب، متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت میں جب خداوند یسوع مسیح نے اس کا آغاز کیا تعلیم کا، تو پہلی مبارک بادی، پہلا رویہ جو مسیح خداوند نے بتایا وہ تھا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تو جب ہم اس پہلے رویے پر غور کرتے ہیں، پہلی مبارک بادی پر غور کرتے ہیں، تو اس کا آغاز ہوتا ہے مبارک۔ جب اس لفظ پر ہم غور کرتے ہیں تو مبارک سے کیا مراد ہے؟ مبارک سے مراد بابرکت، باعث برکت، جس پر خدا کی برکت ہو، جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو، اور جس کا تعلق جو ہے وہ برکت کے ساتھ ہے۔ عام طور پر آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی سالگرہ کا موقع ہے، تو ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں، یا کوئی بیاہ شادی کا موقع ہے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ تو جو یہ برکت ہے، اس کا مطلب ہے اضافہ ہونا، ترقی کرنا، سرفراز ہونا۔ کسی کا پروموشن ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خاندان میں خدا نے کوئی اولاد بخشی ہے، بیٹا بیٹی آ گیا، اضافہ ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بہت مبارک ہو۔ اسی طرح سے مختلف تہواروں پر، موقعوں پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو مبارک بادی جو ہے وہ ایک حالت ہے، ایک سٹیٹس ہے، جس کے اندر خوشی ہے، جس کے اندر تسلی ہے۔ تو جب مسیح خداوند نے یہ کہا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مبارک ہے، وہ مبارک حالی کی حالت میں ہے، اس کا سٹیٹس مبارک حالی کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہت میں، خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو بنیادی تقاضا ہے وہ اس آیت کے بالکل سینٹر میں لکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ یہ غربت کون سی ہے؟ جیسے ہی ہم غریب کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے یا ہم استعمال کرتے ہیں، تو بلا شبہ ہمارا ذہن جو ہے وہ معاشی غربت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسا شخص جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو محتاج ہے، جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، ہماری نگاہ میں وہ غریب ہے۔ تو بائبل مقدس میں جب خداوند مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، تو اس سے مراد معاشی غربت قطعی نہیں ہے۔ اس سے مراد انسان کی وہ غربت جس میں اس کے پاس محتاجی ہے، وہ قطعی نہیں ہے، بلکہ اس غربت سے کیا مراد ہے؟ یہ تو وہ غربت ہے کہ انسان کے پاس شاید ارادہ ہے، شاید خواہشات ہیں، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل دستیاب نہیں ہیں۔ تو جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اس میں اور جو کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے درمیان جو گیپ ہے، اس کو ہم غربت کا نام دیتے ہیں، اس محتاجی کو ہم غربت کا نام دیتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کا غربت سے مراد یہ قطعی نہیں ہے کہ معاشی غربت، بلکہ مسیح خداوند نے کہا وہ جو دل کے غریب ہیں۔ تو دل کے غریب سے کیا مراد ہے؟ دل کی غربت سے ہم کیا سمجھیں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ رویوں کی بات ہے، تو دل جو ہے ہمارا وہ
وہ ہمارے رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ دل ہی ہے جہاں سے ہمارے احساسات، ہمارے جذبات نکلتے ہیں، اور خداوند مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے یہ سکھایا کہ جو کچھ دل میں ہے وہی منہ پر یا زبان پر آتا ہے۔ تو دل جو ہے ہمارا، وہ ہمارے احساسات کی، ہمارے جذبات کی، خوشی کی، غم کی، دکھ کی عکاسی کرتا ہے، اور جو کچھ ہمارے دل میں ہے وہی کچھ ہمارے چہرے پر نظر آتا ہے، وہی کچھ ہمارے رویوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جیسا ہمارا دل ہے ویسے ہی ہم دوسروں سے ملتے، بات چیت کرتے ہیں، اور ہمارے ویسے ہی رویے اور ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسیح خداوند نے جب یہ کہا کہ دل کے غریب ہیں، تو اس سے مراد، دل کی غربت سے مراد ایسا شخص جس کی شخصیت میں، جس کی روح میں، یا جس کے مزاج میں کوئی ایسی دولت نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر کے تو آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دل کی غربت سے مراد ایسا شخص جس کی شخصیت کے اندر، جس کی روح کے اندر، یا جس کے مزاج کے اندر کوئی ایسی دولت نہیں ہے جس پر انحصار کر کے وہ خدا کی بادشاہت میں یا آسمان کی بادشاہت میں وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں دل کی غربت سے مراد کلی طور پر خدا پر انحصاری ہے، کلی طور پر خدا کے حضور میں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، فروتن کرنا ہے، انکسار کرنا ہے، انڈیلنا ہے خدا کی بادشاہت کے لائق ہونے کے لیے۔ لہٰذا دل کی غربت سے مراد ایسا شخص جس کے اندر کچھ ایسا نہ ہو جس پر وہ فخر کرے، جس پر وہ غرور کرے، جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکے کہ میں آسمان کی بادشاہت کا وارث ہوں، کیونکہ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں جو ہیں وہ کبھی بھی ہمیں آسمان کی بادشاہت کا وارث نہیں بنا سکتی۔ مسیح خداوند نے مجھے اور آپ کو جب بلایا تو یہی تقاضا رکھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنی خودی کا انکار کرے۔ تو سب سے پہلے دل کی غربت ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اپنی میں کو مارنا ہے، تب ہی ہم اس کے شاگرد کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں، اور پھر ہی ہم اس آسمان کی بادشاہت کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو مسیح خداوند نے پہلا رویہ، پہلی بات جو اپنے شاگردوں کو سکھائی اس مسیحی اعتکاف میں، اس تعلیم میں، اس پہاڑی واز میں، وہ یہ تھی کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہی آسمان کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ اور یہ رویے جو ہیں، یہ رویے ہماری اپنی شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ رویے جو ہیں ایک دوسرے سے میل ملاپ، تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس پر بھی ان کا انحصار ہے، اور پھر یہی رویہ جو ہے یہ خدا کے ساتھ تعلق پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سچائی کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک مثالیں خدا کے کلام میں سے لیں گے۔ مثلا نئے عہد نامے میں ہم پطرس رسول کی مثال لیتے ہیں۔ جب ہم پطرس رسول کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پطرس رسول مسیح خداوند کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا، اور مسیح خداوند نے اسے 3 باتیں سکھائیں دل کی غربت کے تعلق سے، اس رویے کو سکھانے کے تعلق سے۔ اور وہ کیسے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح خداوند جانتے تھے کہ پطرس اپنے اوپر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اور اس نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا۔ اس نے کہا خداوند تجھے سب چھوڑ جائیں گے لیکن میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اس کو اپنی شخصیت پر، اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنی طاقت پر بڑا انحصار تھا اور بڑا فخر تھا اسے، لیکن مسیح خداوند نے کہا کہ پطرس میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ جب اس نے مسیح خداوند کا انکار کیا، اور لکھا ہے کہ وہ زاروں کے تار تنہائی میں جا کر، اندھیرے میں جا کر رویا، اور تب اس نے سیکھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اس کو خداوند یسوع مسیح نے یہ سچائی سکھائی۔ اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس کو سکھایا کہ تو کچھ ہے، اور وہ کب؟ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے جدا ہو گئے، اور مسیح تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے، اور اس کے بعد جب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو مسیح خداوند نے دوسرا سبق جو پطرس رسول کو سکھایا وہ یہ تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے
تو مسیح خداوند اپنے شاگردوں سے جب آخری ملاقات کرتے ہیں تو انہیں وہ ایک پیغام دے کر جاتے ہیں کہ تم یروشلم میں ہی ٹھہرے رہنا جب تک کہ وعدے کے مطابق تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، پاک روح نہ مل جائے۔ اور اعمال کی کتاب اس کے پہلے اور دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ 120 کی جماعت بالا خانہ پر جمع ہے، دعا میں مشغول ہے، آپس میں رفاقت شراکت کر رہی ہے، اور یہ کوئی 10 دن ایک ساتھ دعا میں گزارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے۔ اور جو ہی خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے تو پطرس رسول ہی تھا جسے خدا نے بڑی قدرت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، اپنے کلام کی قدرت کے ساتھ استعمال کیا، اور ایک ہی واعظ کے نتیجے میں پطرس رسول نے 3000 لوگوں کو مسیح کے لیے جیت لیا۔ وہ پطرس جو کبھی خائف تھا، جو کبھی شرمندہ تھا، جو کبھی خوف زدہ تھا، ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اب خدا نے اسے اس لائق بنا دیا کہ وہ سارے لوگوں کے سامنے بلا اختیار سب لوگوں کے سامنے مسیح کی گواہی دیں، پاک روح سے معمور ہو جائیں، اور ایک ہی واعظ کے نتیجے میں وہ 3000 لوگوں کو مسیح کے لیے جیت لے۔ تب پطرس رسول نے سیکھا کہ میں کچھ ہوں، اور وہ خداوند نے اسے یہ سکھایا کہ میرے بغیر، مجھ سے جدا ہو کر تو کچھ نہیں ہے۔ اگر تو اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو کچھ ہے تو وہ میری وجہ سے ہے، پاک روح کی وجہ سے ہے، پاک روح کی قدرت کے سبب سے ہے۔ اور تیسرا پیغام اس نے یہ سیکھا کہ میں نے کیسے اس تجربے کو سیکھنا ہے اور اس میں مطمئن رہنا ہے، خوش رہنا ہے، اس میں تسلی پانی ہے، اور اس میں کیسے میں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو پطرس رسول کی جو زندگی ہے اس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ہمارے بزرگ حضرت موسیٰ کی۔ حضرت موسیٰ کی جو زندگی ہے وہ 120 سال کے دورانیہ پر ہے، اور حضرت موسیٰ کو خدا نے ماں کے پیٹ سے ہی چنا، بچپن سے ہی اسے الگ کر لیا اور اپنی قوم کی رہائی کے لیے اسے مقرر کیا۔ اور ہم اس ساری کہانی سے واقف ہیں کہ کس طرح خدا اسے بالکل بچپن سے ہی الگ کر لیتا ہے، اور وہ پانی میں بہتا ہوا فرعون کی بیٹی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور وہ شہزادی اسے محل میں پالتی پوستی اور اسے جوان کرتی ہے۔ لیکن موسیٰ کو اس بات کا علم تھا، پتہ تھا کہ مجھے خدا نے میری قوم کی رہائی کے لیے استعمال کرنا ہے، اور میں نے اپنے بھائیوں کو یہاں سے بچانا ہے، نکالنا ہے۔ ایک دن جب وہ محل سے باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری جو با اختیار ہے وہ میرے بھائی کو، عبرانی کو، وہ تنگ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اس نے چاہا کہ میں اسے اپنی طاقت سے چھڑاؤں، اپنے زور سے اسے بچاؤں، اور اس نے ایسا کیا، اور اس نے اس مصری کو مارا، اور ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اس نے مٹی میں دبا دیا۔ یہ اس کی اپنی کوشش تھی، یہ اس کی اپنی طاقت تھی، یہ اس کا اپنا فخر تھا کہ میں اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت پر اپنی قوم کو نکال سکوں گا، اپنے بھائیوں کی مدد کر سکوں گا۔ لیکن لکھا ہے کہ جب اگلے دن وہ نکلا اور اس نے دیکھا کہ اس کے اپنے ہی بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دو عبرانی، دو اسرائیلی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو وہ ان کو ملامت کرنے لگا، اور ان میں سے ایک نے بولا کہ کیا تو اس مصری کی طرح مجھے بھی مار دینا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے اس مصری کو مار دیا تھا؟ تو تب موسیٰ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بیابان کی طرف دوڑ جاتا ہے، اس ڈر سے کہ اگر یہ بات فرعون تک پہنچی تو وہ تو یقیناً مجھے قتل کر دے گا۔ اور یہ عرصہ جو ہے وہ بیابان میں گزارتا ہے، خاموشی میں گزارتا ہے، تنہائی میں گزارتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ سیکھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایک بڑے خدا کے خادم، امریکن خادم ہیں، وہ حضرت موسیٰ کی زندگی کی بابت کہتے ہیں کہ اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 40 سال کا عرصہ جو ابتدائی عرصہ ہے جو اس نے محل میں گزارا، 40 سال کا عرصہ جو اس نے بیابان میں گزارا، اور پھر 40 سال کا عرصہ وہ ہے جو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ گزارا جب وہ انہیں ملک مصر سے وہ نکالتا ہے۔ تو 40 سال میں اس نے سیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اگلے 40 سالوں میں اس نے سیکھا کہ وہ کچھ ہے، اور آخری 40 سالوں میں، 40 برسوں میں
اس نے سیکھا کہ خدا اس کی زندگی میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا، جو وہ خود سے نہیں کر سکتا۔ اور یوں اس نے جو عبرانی کو مارنا تھا اس میں اس نے یہ کوشش کی کہ میں کچھ ہوں، لیکن اس کے بعد جو بیابان کا دور ہے، زمانہ ہے، اس میں اس نے یہ لیسن لیا کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور مصر سے رہائی کا جو سارا واقعہ ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، اس میں اس نے یہ سچائی سیکھی کہ میں خدا کے ساتھ وہ سب کچھ ہوں جو وہ مجھے بنانا چاہتا ہے، جو کام وہ مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو گویا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں سارے حالات میں رکھ کر یہ سکھاتا ہے کہ میں نے اور آپ نے دل کے غریب ہونا ہے، ہم نے خدا پر انحصار کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل کیے جائیں تو مجھے اور آپ کو اس بات پر پورا بھروسہ کرنا ہے کہ خدا ہی سب میں سب کچھ ہے، اور وہی میری زندگی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، وہی اپنے ارادے اور منصوبے میری اور آپ کی زندگی میں پورے کر سکتا ہے، اور وہی اپنے نام کی گواہی، جلال اور اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے ہمیں استعمال کر سکتا ہے، اور وہی ہمیں اس مبارک حالی میں قائم رکھ سکتا ہے تاکہ میں اور آپ آسمان کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں ہم یہ سچائی سیکھتے ہیں، مسیح خداوند نے کہا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہی آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے اس بات پر اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ آج کیا میں اور آپ واقعی دل کے غریب ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی پر انحصار کرنا چھوڑا ہے یا نہیں؟ یا اب بھی میں اور آپ اپنی کسی نیکی پر، کسی قابلیت پر، یا کسی اچھائی پر، یا کسی بھی نیک کام پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں؟ یا میں اور آپ اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو پر فخر کیے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں اور آپ پھر مبارک حالی کی حالت میں نہیں ہیں۔ ہم اب اس مقام کو نہیں پہنچے کہ ہم آسمان کی بادشاہت میں داخل کیے جائیں، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم آسمان کی بادشاہت کے وارث بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو دل کے غریب ہونے کی ضرورت ہے، خاکسار ہونے کی ضرورت ہے، حلیم اور فروتن ہونے کی ضرورت ہے، مزاج کی غربت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو خدا کے حضور انڈیلنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قابلیت پر، خدا کی قدرت پر، خدا کے ارادے اور خدا کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی ہم آسمان کی بادشاہت کے وارث ہو سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی، اور خداوند نے چاہا تو پھر ہم اگلے پروگرام میں اگلا کلام لے کر، اگلی قسط میں اگلی آیت کو لے کر، اگلے رویے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جی دوستو، یقیناً آج کا سبق بھی آپ کے لیے باعث سے برکت ٹھہرا ہوگا، اور آپ سیکھ چکے ہوں گے جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہمارا آسمانی باپ کر سکتا ہے۔ ہمارے استاد بردر آصف ہمیں اسی طرح سے پہاڑی واز پر تعلیم دینا جاری رکھیں گے اور ہمیں حوصلہ بخش اسباق دیں گے۔ اسی کے ساتھ وہ ہمیں اچھے شاگرد بننے کے لیے چیلنج بھی دیں گے، لیکن پہلا قدم صحیح رویہ رکھنا ہے، روح میں غریب ہونا اور یہ احساس کرنا کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ ہمارا آسمانی باپ کر سکتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، زمین کا نمک اور دنیا کا نور المسیح نے کن لوگوں کے لیے کہا؟ سوال نمبر 2، کیا آپ المسیح کے لیے دنیا کے مسائل کا حل بننے کے لیے تیار ہیں؟ سوال نمبر 3، کیا آپ المسیح کے ساتھ اعتکاف میں وقت گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ سوال نمبر 4، عید پینتیکوست کے دن حضرت پطرس کا تجربہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟